کے ہاتھ تیرا ہے میرے مشکل کشا کے ہاتھ میں جو ہے دام سے کشوروں کا بچ گیا جس گدا کے ہاتھ میں آ گیا دامن نبی کا جس گدا کے ہاتھ میں بولنے حضرت ابو طالب کے ہیں ختم المرسلین بولنے حضرت ابو طالب کے ہیں ختم المرسلین آئی ہے ایمان کی دولت چچا کے ہاتھ میں آئی ہے ایمان کی دولت چچا کے ہاتھ میں دریائے سامان کے تسرا کا مہر سہ رہے ہیں بہروں پر سب مصطفیٰ کے ہاتھ میں الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله تعالى نادي نبيا مدر العجائب تجده عود اللقاء النوائب كل أمي وأمي شيء جديد خدمتك یا اللہ بے نبوت کا محمد و بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی اما قال فقد قال رب سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی پر محترم عزاداران مظلوم کربلا آج مقدسی جمعرات ہے اور آج کی شب شب جمعہ برکت والی شب رحمت والی شب قبر میں رہنے والے مردوں کی مغفرت کی شب. اس شب میں زیارت وارثہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. زیارت وارثہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت مستحب نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے وہ بھی پڑھا کریں. اس سے آپ کے مرحومین قبر میں دفن ہے ان کی قبر میں نور کا طبق لے کے 70,000 فرشتے جائیں گے تو جو قبر میں مرحوم ہو چکے ہیں رحم کے موت
औलाद हो चुके हैं, उनको जब पता चलेगा आपने अमल किया है और आपके अमल के तहत नूर दाखिल हुआ है कब्र में, तो वो हाथों को बुलंद करके दुआ करेंगे, आपका भी फायदा हो जाएगा और कब्र में रहने वालों का भी फायदा हो जाएगा। आज से हम मजलिस की किताब है हमारी अज़ादारी, अल्लामा अब्दुल हुसैन आमिनी साहब की किताब है, उसमें से हम आपके सामने मजलिस पढ़ा करेंगे। हमारी अज़ादारी हिंदुस्तान में अज़ादारी कैसे मनाई जाती है और मरासी में अज़ादारी क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है, ये तमाम बातें उसमें तय होती रहेगी। और इंशाअल्लाह हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जी रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हमारी औलाद जीते रहेगी, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बक़ाए दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। बक़ाए दीन के लिए अपना सब कुछ मौला हुसैन ने कुर्बान कर दिया। क्या हम इस तरह कुर्बानी दे सकते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में? आज कोई ऐसा हुसैन की सीरत पर चलने वाला है जो कुर्बानियां पेश करे? यानी घर, औलाद, चादरें, सब कुछ कुर्बान करते दीन इस्लाम पर, बक़ाए दीन के लिए। और अगर ऐसे बुजुर्गों को हम याद ताज़ा करेंगे, याद करते रहेंगे, जिक्र करते रहेंगे, तो हमारे ज़हन रोशन होंगे, हमारी जिंदगियों में बहार आएगी और हमारी जिंदगी की इस्लाह होगी, हमारी ज़हन की इस्लाह होगी, हमारी जिंदगी रोशन हो जाएगी। क्योंकि कुरान मजीद में है अज़्ज़िक्र तनफ़अल मुमिनीन, मुमिनीन के लिए ये जिक्र जो है फायदेमंद है। अज़्ज़िक्र तनफ़अल मुमिनीन, मोमिनीन के लिए जिक्र जो होता है वो फायदेमंद है, क्योंकि इस जिक्र के तहत हमारी जिंदगी, हमारा किरदार, हमारा व्यवहार, हम किस तरह जिंदगी जिएंगे, हमारी जिम्मेदारियां क्या है, तमाम हमारी जिंदगी रोशन हो जाती है, जिम्मेदारियों का ख्याल रहता है। अगर हम फरामोश कर गए तो फिर हम एहसानमंद नहीं होंगे, यानी हम एहसान नहीं निभाएंगे जो एहसान हम पर आका हुसैन ने किया है। एहसानमंद होना चाहिए, ना कि फरामोश कर जाना चाहिए। आका हुसैन ने जो कुर्बानियां दी हैं इसकी फेरिस्त बहुत ज़्यादा लंबी है और हमारी जिम्मेदारियों की फेरिस्त भी बहुत ज़्यादा लंबी है। हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। अज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम के मरासिम क्या हैं और हमें क्यों याद ताज़ा करनी चाहिए, ताकि इस जमाने में कोई यजीदियत उठने न पाए। अगर कोई यजीदी इस जमाने में अपना अलग बुलंद करे तो एक हुसैनी हो जो अब्बास अलमदार को अलग बुलंद करके उसको खामोश कर दे। ये मकासिद है, मकासिद हयात अज़ादारी है। हमारा मकासिद हयात अज़ादारी है, हुसैन अलैहिस्सलाम है। हम मकसद क्या है? अज़ादारी हुसैन, खुदावंद आलम का जिक्र, हमारा ये मकसद है। अब दो तरह के इंसान हैं, एक वो जो मादी पसंद, दुनिया पसंद है, एक वो जो आखिरत पसंद है। मादी पसंद, आखिरत पसंद। मादी पसंद जो दुनिया भर के काम काज को ही अपना रहवार बनाया है जिसने, और समझते यही दुनिया हमारी मेराज है, कामयाबी इसी दुनिया में मिलेगी हमें। यानी अपने घर के बारे में सोचते हैं, अपने खानदान के बारे में सोचते हैं, अपने बिजनेस तिजारत के बारे में सोचते हैं, लेकिन अज़ादारी हुसैन के बारे में नहीं सोचते। और एक इंसान वो होता है जिसका मकसद अज़ादारी हुसैन होता है, माशरे में किरदार पेश करना होता है, अपना किरदार बता के दूसरों के किरदार को बुलंद करना होता है। हमारे पास दो बातें इतनी बेहतरीन है कि एक करबला का वाकया और एक किरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम।
کربلا کے واقعے سے ہماری ذمہ داریاں ہمیں پتہ چلتی ہے، اور امام حسین کے کردار کو دیکھ کر ہم اپنے کردار کو روشن کر لیتے ہیں، ہم اپنے کردار کو روشن کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو دنیا پرست انسان ہوتے ہیں، دنیا پرست انسان جو ہوتے ہیں، ان کے لیے مقصد کیا ہوتا ہے؟ دولت کمانا۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے عزاداری کرنا، خدا بند عالم کے قریب ہو جانا، عزاداری کے ذریعے سے ہی خدا کے قریب ہو جائیں گے۔ لیکن جو دنیا پرست ہے یہ چاہتے ہیں کہ بعد میں ان کے نام تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھے جائیں، جو ہے یعنی دونوں طرف دو کشتی میں قدم نہیں رکھ سکتے، ایک کشتی میں سوار ہو جائیے، اور جو کام کے لیے، جو نام کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، معاشرے کے لیے کام کر رہے ہیں، کردار، قوم کے کردار کو اچھا بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ جو ہے نہیں چاہتے کہ ہمارا نام تاریخ میں آ جائے، لیکن ان کا نام تاریخ میں آتا ہے۔ دنیا پرست کیونکہ ان کو عقیدہ نہیں ہے آخرت پر، ان کا ایمان کمزور ہے، مستحکم نہیں ہے، ان کا ایمان کمزور کی طرف، ان کو ایمان، ان پر جو ایمان کس کس چیز پہ لانا ہے؟ 1,24,000 پر ایمان، اللہ تعالیٰ پہ ایمان، قرآن مجید، توریت، انجیل، زبور پہ ایمان، حور و غلمان پر ایمان، جنت و دوزخ پر ایمان، حیات بعد موت پر ایمان، پورے صراط پر ایمان، جنت کے دروازے پہ ایمان، جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو یہ چاہتے ہیں جب ان کے پاس عقیدہ ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، شیطان کے پاس بھی عقیدہ نہیں تھا، عمل تھا، رات رات بھر نماز پڑھتا تھا، تسبیح پڑھتا تھا، قیام پڑھتا تھا، لیکن سب کچھ بیکار ہے۔ کیوں؟ جو حکم ہے خدا بند عالم کا حکم ہے اس کو چھوڑ دیا، بیس کو چھوڑ دیا، جڑ خدا بند عالم کا حکم چھوڑ دیا، شیطان ہوا، مردود ہوا، لعنتی ہوا، ہے نا۔ اور ہم بھی عمل کریں، جب تک عقیدے کے ساتھ نہ کریں تو عمل کچھ بات نہیں کرتے۔ تو دنیا میں دنیا والے یہی یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی ہے اور برزخ کی زندگی اور روحانی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، عالم ارواح اور عالم برزخ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ارض میں کیا ہے؟ عالم ارواح میں اور عالم برزخ میں جو لوگ کچھ کام کر کے جاتے ہیں، کردار پیش کر کے جاتے ہیں، جب ان کے نام سنہری اکشروں میں، الفاظ میں لکھے جاتے ہیں تو ان کی ارواح خوش ہوتی ہے، چاہے برزخ میں ہو چاہے عالم ارواح میں ہو۔ یہ ہے امام حسین کے کردار سے ملی ہوئی نعمت، کرم امام حسین جو ہم کو ملتا ہے۔ دیکھیے قوم بھی ایسی ہے، کوئی قوم احسان کوئی کرتا ہے تو اس کا احسان اتارتی ہے، اور کوئی قوم احسان کرتا ہے تو فراموش کر جاتی ہے۔ لیکن قوم میں بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے ترقی کرنے کا۔ اللہ نے اس قوم کی حالت نہ بدلی، نہ ہو احساس جسے اپنے حالت کے بدلنے کا۔ اللہ نے ایسی قوم کی حالت، اب امام حسین علیہ السلام سب کے ہیں، آقا حسین سب کے ہیں، آقا حسین بین الاقوامی ہے، حسینیت انسانیت کا علم بردار ہے۔ آپ پنڈت تو کہیے، پنڈت بھی امام حسین کو مانتا ہے۔ ہر قوم حسین علیہ السلام کو سلام کرتی ہے، کیونکہ حسین علیہ السلام نے دین کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا، اور حسین علیہ السلام کا کردار اپنی زندگی میں ہمیں اتارتا ہے، اور اپنی زندگی میں جس طرح امام حسین نے زندگی گزاری ہمیں بھی ویسے ہی زندگی گزارتی ہے۔ دیکھیے حضرت محترم، کیا کوئی سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے پیارے ہے حسین، چراغ نور بشر کے تارے ہے حسین؟ سمجھو ہے حضرت محترم کہ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چراغ نور بشر کے تارے ہیں حسین؟
حسین علیہ السلام کا کردار دیکھیے، نمایاں ہے پوری دنیا میں، اور حسین علیہ السلام کی عزاداری پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ ہر قوم امام حسین کو اپنے گھر پہ فرش عزا بچھا کے بلاتا ہے۔ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چراغ نور بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ لعنت کو سلوات پڑھیے۔ عزیزان محترم، غور فرمائے کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے، خداوند عالم نے قرآن عطا فرمایا اور سنت حدیث، قرآن اور حدیث سے ہم عزاداری بھی ثابت کریں گے رفتہ رفتہ۔ قرآن اور حدیث، پیغمبر اسلام تبلیغ کرنے آئے اور تبلیغ شروع کی، تو کیا پیغمبر اسلام اگر رحلت پر آ گئے تو ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں، ذمہ داری نہیں ختم ہوئی، تبلیغ قیامت تک ہے۔ تو پیغمبر اسلام سے کہا گیا اپنی کتاب میں ذکر کرو، فَاذْكُرْ فِي کتاب ابراہیم کا ذکر کریے، آدم کا ذکر کریے، موسیٰ کا ذکر کریے، عیسیٰ کا ذکر کریے، عیسیٰ کا ذکر کریے۔ پیغمبر اسلام نے قرآن میں کہا آدم بھی ہیں، نبی تھے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب اللہ کے نبی تھے۔ تورات، انجیل، زبور کی تصدیق کی، منسوخ ہو چکی، یہ الگ مرحلہ ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ کتابیں اللہ کی کتابیں تھیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ذکر کرو، کیونکہ اس سے جو ہے یاد تازہ ہوتی ہے، اس سے کردار بنتا ہے، اس سے ذہن روشن ہوتا ہے، اس سے زندگی کا طریقہ سیکھنے ملتا ہے، زندگی کیسی جی جائے۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام نے حدیث فرمائی ومن اراد ينظر الى آدم بعلمه الى نوح بتقواه الى موسى بهيبته الى عيسى بزهده ولينظر الى وجه علي بن ابي طالب عباده۔ آدم کا علم، نوح کا تقوی، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، سلیمان کی بادشاہت اگر دیکھنی ہو تو علی کے چہرے میں پتا چلا۔ قرآن مجید 1,24,000 انبیاء ایک نقطے پہ آ جائیں تو اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور محمد ایک نقطے پہ آ جائے تو علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ نعرے حیدری! میرے علی کا زمانے میں بول بالا ہے، فلک پہ ذکر ہے، قرآن میں حوالہ ہے۔ میرے علی کا زمانے میں بول بالا ہے، فلک پہ ذکر ہے، قرآن میں حوالہ ہے۔ نہ دیکھ پاؤ گے میرے علی کی بھولی صورت کہ تمہارے آنکھوں میں بغض علی کا تالا ہے۔ نہ دیکھ پاؤ گے میرے علی کی بھولی صورت کہ تمہاری آنکھوں میں بغض علی کا تالا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، عزاداری حسین ہمارا مقاصد ہے، اور 5 قسم عزاداری کے مراسم 5 ہیں۔ ایک فطرت، رونا رولانا، شکل رونے جیسی بنانا۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم روئیں، ہم غم منائیں، اور چاہتے ہیں کہ لوگ آ کے ہمارے ساتھ اس غم میں شامل ہو جائیں اسی طرح، لیکن ہم اپنے غم کو بھلا کر امام حسین کی غم کو اس کو غالب کر دیتے ہیں، ہمارے غم کو امام حسین کا غم غالب کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ بین الاقوامی غم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا غم سب سے بڑا غم ہے، کیونکہ بی بی زہرا کی دعا ہے امام حسین کے غم پر۔ بی بی زہرا رومال لے کر آتی ہے، دعا ہے امام حسین کا غم، زہرا کی دعا ہمیں ملتی ہے امام حسین کے غم سے، اشک بہانے سے، رونے جیسی شکل بنانے سے۔ یہ اور دوسری ہے، یہ ہو گیا آپ کی فطرت، پہلے مراسم عزاداری۔ دوسرا ہوا
کہ بشری مصنوعات علم بنانا، تابوت نکالنا، تعزیہ بنانا، اماری نکالنا بنانا، یہ سب بشری مصنوعات ہے۔ عزاداری کے مراسم قسم کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ عزاداری کے مراسم بھی 5 ہیں، ہمارے پنجتن بھی 5 ہیں، تو جو ہے اور شدت تاثر، اثر جو ہوتا ہے، شدت تاثر، زنجیر مارنا، کما مارنا۔ زنجیر ہم اس لیے مارتے ہیں، کما اس لیے مارتے ہیں کہ مولا علی کو سر پر ضربت ماری گئی تھی۔ زنجیر اس لیے مارتے ہیں کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں تھی، کمر پہ لنگر تھا۔ سینے پہ ہم بلیڈ مار کے ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل جو چوب گیا تھا